बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आज़ाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगी। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पे आज़ाद कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इंतहाई नाजुक मराहल से गुजर रहा है। इस वक्त पाक फौज यानी अपना आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कौन से इश्यूज पर इख्तलाफात पाए जाते हैं, अदलिया और मुकन्नना मतलब कितने फासले पर पहुंच चुके हैं, और बार और बेंच के दरमियान जो फासला है ये कौन सा नया रुख अख्तियार करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया के अंदर जो करप्शन का जो अंसर पाया जाता है उसको मतलब उस हवाले से जो एहतसाब का प्रोसीजर है उसको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, या ऐसा कोई मुमकिन है कि अदलिया के अंदर भी एहतसाब हो। तो नाज़रीन, आज हम इन उमूर पर बात करेंगे, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अदलिया के दरमियान यानी मुकन्नना और अदलिया के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो चुका है। फासले तो पहले ही थे, क्योंकि जब इमरान खान और सहाफ़ी अरशद शरीफ के जो है वो मामले पर हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस को जो है वो JIT तश्कील देने या फुल कोर्ट रेफरेंस तश्कील देने के लिए एक लेटर अरसाल किए गए थे, 2 लेटर अरसाल किए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उन पर कुछ भी नहीं हुआ। ताहम बाद में अदलिया ने आज खुद नोटिस लेकर अरशद शरीफ के मामले पर JIT तश्कील दी, जो इस वक्त अपना काम कर रही है। लेकिन हुकूमत और इसके दरमियान फासले फिर भी बरकरार रहे, क्योंकि अदलिया का ज्यादा जो झुकाव महसूस किया गया वो PTI की तरफ किया गया, इमरान खान की तरफ किया गया। और यकीनन जब झुकाव एक तरफ हो, क्योंकि एक बात यह भी है कि अदलिया को आदत सी पड़ी हुई थी, यानी एक जनरल फैज जैसा आदमी इनको चाहिए होता था जो इनसे काम ले सकता था। बहरहाल इस वक्त आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें इंतहाई अहम फैसले किए गए जो है वो उसके हवाले से यकीनन अब देखना यह है कि अदलिया काबीना के उस इजलास की रोशनी में क्या फैसले करती है। और इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की जो फ़ोन कॉल, मुबैना फ़ोन कॉल का जो इशू है, अब उसको मुबैना तो नहीं कह सकते क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मेरी कॉल है। तो इस इशू पर जो है वो देखें तो जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं, यानी बार और बेंच के दरमियान मामलात मजीद संजीदा और कशीदा होते जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें ये मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हसन रजा पाशा साहब ने एक हंगामी जो है वो एक मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अदलिया से रिक्वेस्ट की कि आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से इस्तीफ़ा का मुतालबा भी किया। और ये भी उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर जो है वो आने वाले आइंदा हफ्ते जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें कम से कम 6 रेफरेंस दाखिल किए जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत अहम मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन है बार और बेंच के लिए, क्योंकि हमेशा यही हमने देखा है कि बार और बेंच सेम पेज पर होते हैं, क्योंकि इंसाफ के जो है वो फराहमी के लिए बार और बेंच का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब पिछले यानी जनरल मुशर्रफ के दौर से हमने ये देखा कि बार और बेंच में बहुत बड़ा फासला पाया गया। फिर जुडिशल एक्टिविज्म का ज़माना आता है, उसके बाद फिर बार और बेंच एक पेज पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब इमरान खान का दौर आता है
تو اس کے بعد پھر بار اور بینچ میں ڈفرنسز کریٹ ہوتے ہیں اور ججز کی کرپشن کے معاملات، ان کے اخلاقی کرپشن کے معاملات سامنے آنے لگے تو بات بہت زیادہ مطلب وہ ہو گئی. اور متنازع فیصلے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو متنازع فیصلوں کی ایک تاریخ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. متنازع فیصلوں سے ملک میں انتشار پیدا ہوا، متنازع فیصلوں سے پاکستان میں سیاسی انتشار پیدا ہوا اور اس سیاسی انتشار نے ملک میں معاشی انتشار کو جنم دیا. تو اس وقت گزشتہ روز مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب پاکستان بار کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ریٹائرڈ ججز اور جرنیلز کو دوبارہ نوکری نہ دی جائے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں اتنی مراحت مل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی جگہ پہ جو مستحق نوجوان ہیں، جو نیو بلڈ ہیں، فریش بلڈ ہیں، جن میں پوٹینشیل ہے، ان کو آگے آنا چاہیے. بہرحال ناظرین، اب یہ تو معاملات ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے رہنما گرفتاری دیتے ہیں اور حکومت ان کو کس طرح گرفتار کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو ججز کے حوالے سے احتساب کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ہے تو وہ بھی انہی ججز کے پر مشتمل ہے جو ججز اس وقت ظاہر سٹنگ ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی تفریق پائی گئی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب اپنا ہائی کورٹ کے ججز کے ایلیویشن کا معاملہ آیا تو سینیارٹی کو روند ڈالا گیا. یعنی سپریم کورٹ جو انصاف کی فراہمی کا ایک فورم ہے، جب وہ خود آئین اور سینیارٹی کو مسخ کر کے رکھ دے، اس کو کچل کے رکھ دے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. سندھ سے سینئر ترین جج کو جو ہے وہ ایک سائڈ کیا گیا، بلوچستان اور کے پی سے تو لیے ہی نہیں گیا. تو بہرحال اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ بھی چیزیں ہیں جن پر عدلیہ کو سوچنا چاہیے اور عدلیہ کو احتساب کے دائرے میں لانا چاہیے. عدلیہ جب تک احتساب کے دائرے میں نہیں آئے گی تب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اب وہ احتساب کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ احتساب جو ہے وہ عدلیہ اپنا خود کرے یا پھر کوئی اور ادارہ ہو، یا پھر جس طرح ایف آئی اے جیسے ادارے ہیں ان کو پہلے انڈیپینڈنٹ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ خود مختار کیا جائے تاکہ یہ کسی سیاسی دباؤ میں آ کر کوئی کارروائی نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے آپ بھی سن رہے ہوں گے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنے طور پہ اس کی تصدیق کرنے کی بھی بہت کوشش کی کہ جنرل فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اب یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یا کیونکہ یہ آرمی کے اندرونی معاملات ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اپنا منصب سنبھالتے ہی پہلے یہی چیز کی تھی کہ آرمی کے جو انٹرنل معاملات ہوں گے ان کو پبلک نہیں کیا جائے گا. اور آئی ایس پی آر کا جو کردار تھا، جس طرح پہلے ایک اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ تھا، اس کو محدود کر دیا گیا ہے. اب اس وقت جو اندرونی طور پر چل رہا ہے، یعنی جنرل فیض اور جنرل فیض کا پورا گینگ، یعنی گینگ آف باجوہ اینڈ جنرل فیض، تو اس گینگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا تفتیش ہو رہی ہے، کس لیول پہ تفتیش ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے مختلف ذرائع سے خبریں تو سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. تاہم اتنا ضرور ہے کہ جنرل فیض سے تفتیش کی گئی ہے، جنرل فیض سے تفتیش کی گئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور جنرل فیض سے تشویش کی گئی ہے، تفتیش کی گئی ہے جو ٹی ٹی پی کو افغانستان سے لا کر خیبر پختونخوا میں آباد کرنا، اور اس ٹی ٹی پی کے 50,000 دہشت گردوں نے اس وقت پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ناظرین، جنرل فیض کوئی عام آدمی نہیں ہے. جنرل فیض نے اتنی کرپشن کی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. حال ہی میں مبشر لقمان نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں جنرل فیض کی کرپشن کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا ملاحظہ فرما لیں. 2019 میں فیض حمید اور اس کے خاندان کے پاس 120 ایکڑ تھے. اب یہ 2019 میں کیسے آئی، یہ بھی ایک حساب ہے، سوال ہے. جو بعد میں ان کے خاندان کے پاس 2200 ایکڑ اراضی زمین ہو گئی. 2080 ایکڑ اراضی کا اضافہ ہوا اور گھر کی مالیت 2 ارب سے زیادہ ہو گئی. فارم ہاؤس کا رقبہ پتہ نہیں 500 ایکڑ کے قریب ہے. 40 ایکڑ پہ تو صرف باغ ہیں، کئی ایکڑ پہ فش فارمز ہیں. کروڑوں کا فرنیچر، وہ بھی ورلڈ کلاس برانڈڈ فرنیچر، جیسے وہ ونگ فرنیچر وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، جن کی ایک ایک میز جو ہے وہ 15-15 لاکھ روپے کی ہے.
وہ اپنا لیا گیا. سولر پینلز پہ نجی سسٹم، یعنی کہ پورا پاور پلانٹ ہی اپنا ہو، جناب مجھے پاور لینی نہ پڑے، بجلی کی ضرورت ہی نہ رہے، CCTV کا سیٹ اپ، ہاردار تاروں کی سیکیورٹی، اندر ورلڈ کلاس ڈیکوریشنز، اور ویج ووڈ کی جناب وہاں پہ کراکری، اور جو بھی کسی عظیم الشان پیلس کے اندر جو سیٹنگز ہو سکتی ہیں، پیلس فیری ٹیل فارم، وہ پیلس قاسم تو وہ تھی. اور تو اور کروڑوں روپے کی سڑکیں بنوا کے وہاں پہ فیض حمید کی تختیاں بھی لگوائی گئی، اور ان سڑکوں پہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، بند بھی ہو گئی. اگر آپ موٹر وے سے اترتے ہیں اور بھائی صاحب کے گاؤں تک جاتے ہیں یا ان کے فارم تک جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دونوں سائڈوں پہ باڑ لگی ہوئی ہے کہ کوئی اپنا نہ آ سکے نہ جا سکے، صاف کی ٹریفک نہ بلاک ہو. تو اب جا کے جن لوگوں کی زمینیں بیچاروں نے بیچ میں ایک ایک گیٹ بنانا شروع کر دیا، بلکہ حالت جو ہوگی کہ پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ ارب پتی بن گیا. نئے پاکستان کے دھوکے میں اداروں کو نقصان پہنچایا گیا. وہ ادارے جو پاکستان کی آنکھ اور کان ہیں، انہیں اپنے مفادات اور خواہشات پہ استعمال کر کے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. فیض حمید کا بہنوئی زمرد سعودیہ سے کاروبار بار چھوڑ کر پاکستان شفٹ ہوا. بیریا ٹاؤن میں ایک پراپرٹی کا ایک بڑا انویسٹر ہے، وہ PTI کے لیے MPA کا امیدوار بھی ہے. اس کا بھائی نجف حمید پٹواری سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، نائب تحصیلدار بن گیا. بنتا بھی کیسے نہیں، پورے ملک میں اپنا توتی جو چلتا تھا اس نے فی مرلہ ٹرانسفر کے حساب سے ہزاروں روپیہ بلکہ لاکھوں پہلے سے ہی رشوت کا ریٹ ایک فکس کیا ہوا تھا. اب موصوف کو عوامی مفاد میں معطل کیا گیا، اور ساتھ میں سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بڑی بے شرمی سے تحریک انصاف کے پوسٹرز پہ جناب کی تصویریں پائی جاتی تھیں. ان کی قبضہ مافیا، لوٹ مار، ٹرانسفر پوسٹنگ، کوئی کام نہیں چھوڑا گیا جہاں سے پیسے نہ بن سکتے. ناظرین، بات صرف جنرل فیض تک نہیں رکتی، بات جنرل باجوہ تک بھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا حال ہی میں اپنا ایک صحافی نے جنرل باجوہ کی کرپشن کے حوالے سے کچھ حقائق منظر عام پہ لے کر آئے، اور کرپشن بھی کتنی، مور دین 13 بلین. یعنی یہ تو ایک جنرل باجوہ ہے. جس طرح ہماری سرحدوں سے اسمگلنگ کا عمل چل رہا ہے، اس طرح اگر جرنیلز کے اثاثوں کی تحقیقات کی جائے تو یہ معاملہ اربوں نہیں کھربوں تک چلا جاتا ہے. جنرل عاصم باجوہ کا کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاک فوج یا جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. آپ کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہوگا لیکن پیسہ عوام کا جا رہا ہے، تو آپ کو آئین کے حدود میں رہتے ہوئے احتساب کے دائرے میں آنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ چیزیں کرے. جس طرح حال ہی میں حکومت نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو دوبارہ ملازمت دینے کے حوالے سے ایک بل پاس کیا کہ ان کو دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی. مجھے یہ امید تھی کہ حکومت پہلی فرصت میں قانون سازی کرے گی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے، جس کو پچھلی اسمبلی نے یا اسی اسمبلی نے، بلکہ اس میں تو کوئلے کی دلالی میں سب نے اپنے ہاتھ بھی کالے کیے، منہ بھی کالے کیے، اور وہ قومی اسمبلی ہو، وہ سینٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، کچھ بھی ہو. بہرحال اب ہمیں یہ ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس بل کو ریورس کیا جائے گا، لیکن اس کو ابھی تک ریورس نہیں کیا گیا. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ملک میں استحکام پیدا کیا جائے، اور صدر مملکت کی طرف سے جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اس کو محدود کیا جائے، صدر کی سرگرمیوں کو محدود کیا جائے، کیونکہ صدر مملکت ملک میں ایک پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ایک ریاست کے صدر کے طور پر کام نہیں کر رہے. ناظرین، جیل بھرو تحریک کا عمل جیسے شروع ہوتا ہے تب تک میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.